अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। निम्रा और शाहजेब बचपन से एक ही हवेली में पले बड़े थे। रिश्ता सिर्फ कज़न का था, मगर रवायत ने दोनों के दरमियान एक कानून बना दिया था। शाहजेब हमेशा निम्रा को अपनी बड़ी बहन कहकर बुलाता था। निम्रा भी उसे छोटे भाई जैसा समझती थी। 3 साल का फ़र्क था उम्र का, और ये फ़र्क निम्रा के लहजे में जिम्मेदारी बनकर रहता था। निम्रा रंगत से गहरी, खत से नाजुक, आंखों में हमेशा ठहराव लिए होती। उसकी खामोशी भी बात करती थी। शाहजेब खद्वार, सख्त मिजाज, तेज नजर वाला लड़का था। उसका चेहरे पर अक्सर गुस्सा होता, मगर दिल अभी ना पुख्ता था। वक्त गुजरा, निम्रा की शादी बाहर कर दी गई। शुरू के चंद महीने उसका घर बसा हुआ था। वो सब्र करती रही, मुश्किलें मुस्कुराती रही, हर बात को किस्मत समझकर सह लेती थी। मगर जब साल गुजरा और गोद सूनी रही तो अल्फाज बदलने लगे। तुझसे औरत का फर्ज अदा नहीं होता, इस घर का वारिस चाहिए, तू मनहूस है। हर दिन कोई नया ताना, हर रात कोई नए जख्म। निम्रा ने जवाब देना छोड़ दिया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। आखिरकार उसे उसके मायके भेज दिया गया, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी फैसले के। वो जब हवेली वापस आई तो वो निम्रा नहीं रह जो गई थी। वो औरत बन चुकी थी जिसे खामोश रहना आ गया था। शाहजेब की माँ जरीना बेगम निम्रा को बचपन से बहुत प्यार करती थी। जब उन्होंने निम्रा के साथ होने वाली ज्यादती सुनी तो उनका दिल कांप उठा। ये लड़की मजलूम है, जरीना बेगम ने कहा, और मजलूम का सहारा चाहिए। उन्होंने फैसला कर लिया कि निम्रा को अपने बेटे के नाम दिया जाए। जब शाहजेब को बताया गया वो बहुत भड़क उठा। मैं शादी नहीं करूँगा, वो मेरी बहन जैसी है, मुझे ज़बरदस्ती मत करिए। मगर माँ के फैसले के आगे उसके एक ना चली। हवेली उस दिन अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। सहन में सफ़ेद चादरों पर फूल बिखरे हुए थे, लेकिन हवा में खुशी नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। निम्रा कमरे में एक कोने में बैठी थी। उसके हाथों पर हल्की सी मेहंदी लगी हुई थी जो सूख चुकी थी, बिल्कुल उसके दिल के तरह। उसने सुर्ख जोड़ा पहना था, मगर चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी। आंखें नीचे, पलके बोझल, सांस भी जैसे इजाजत से चल रही हो। उसके कानों में जरीना बेगम की नर्म आवाज़ पड़ी, बेटी हिम्मत रखना, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। निम्रा ने सिर्फ इतना किया कि उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी ज़बान खामोश थी, मगर आंखें भीगी हुई थी। दूसरी तरफ शाहजेब सफ़ेद लिबास में बैठा था, चेहरा सख्त, जब्दा बीचा हुआ, आंखों में इनकार भरा हुआ। उसने दिल में एक ही बात घूम रही थी, ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ है। मौलवी साहब ने निकाह का खुतबा शुरू किया। अल्फाज फ़ज़ाओं में गूंज रहे थे, मगर शाहजेब के कानों तक पहुंचकर जैसे कहीं खो जाते। मौलवी साहब की आवाज़ नरम से बोली, निम्रा बिन्त, क्या तुम इस निकाह को कबूल करती हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़र निम्रा पर थी। उसके दिल जोर से धड़क रहा था। उसके जहन में पुरानी शादी के ताने, टूटे हुए ख्वाब और छूटी हुई इज्जत ने दोबारा पूछा, उसने धीरे से सांस ली, फिर बहुत हल्की आवाज़ में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, निम्रा बिन्त, क्या तुम इस निकाह को कबूल करती हो? इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी साबित थी, कबूल है। तीसरी बार सवाल हुआ और तीसरी बार निम्रा ने कहा, कबूल है। उस लफ्ज़ के साथ उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। अब शाहजेब की बारी थी। मौलवी साहब ने पूछा, शाहजेब बिन, क्या आप इस निकाह को कबूल करते हैं? शाहजेब ने नज़र उठाई। उसकी आंखें निम्रा के जोर पर टिक गई, पर फिर जमीन पर झुक गई। उसने दिल में भगावट थी, होंठ बंद रहे। जरीना बेगम की आगे भर आई, बेटा? मौलवी साहब ने दोबारा पूछा। शाहजेब ने दांत बीस लिए, फिर जैसे खुद को तोड़ कर कहा, कबूल है। 2 मरतबा और पूछा गया, और हर बार उसने वही लफ्ज़ दोहराया, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो चुका था। निम्रा अब शाहजेब के नाम से जुड़ी हुई थी।
मगर शाहजेब का दिल अभी जुड़ा था। रुखसती के वक्त निम्रा ने पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा। आंखों से आंसू बह गए मगर जुबान से कोई शिकवा नहीं निकला। शाहजेब ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उसका हाथ ठंडा था और पकड़ में सख्ती थी। सफर खामोशी में गुजरा। दोनों ने के दरमियान अल्फाज नहीं थे, सिर्फ मजबूरी थी। निकाह के बाद जब हवेली आए के दरवाजे बंद हुए तो निम्रा ने महसूस किया जैसे उसकी जिंदगी का एक और दर बंद हो गया हो। सहन में जाते दिए अब भी रोशनी दे रहे थे मगर उस रोशनी में उसके लिए कोई गर्मी नहीं थी। शाहजेब आगे आगे चल रहा था। उसके कदम तेज थे जैसे वो किसी बोझ को घसीट रहा हो। कमरे तक पहुंचकर उसने बगैर पलटे कहा, तुम्हें यहाँ रहना है, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। निम्रा ने दुपट्टा सीधा किया। उसकी आवाज़ हल्की थी मगर अल्फाज वाज़े थे। मैं दखल देना नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी किस्मत उठाने आई हूँ। शाहजेब ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और गुस्सा भी। किस्मत? तुम्हारी किस्मत मेरी जिम्मेदारी नहीं। निम्रा ने नज़र झुका ली। मैंने कब कहा कि कमरे में खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो कान फाड़ देती हो। अगली सुबह निम्रा सुबह ही उठ गई, घर के काम में लग गई जैसे वो यहीं की बेटी हो। जरीना बेगम ने उसे देखा तो उनकी आंखों में नरमी आ गई। बेटी, इतनी सुबह उठने की जरूरत नहीं। निम्रा ने मुस्कुराने की कोशिश की। आदत है अम्मी। शाहजेब दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसे गुस्सा आया कि माँ निम्रा से इतनी मोहब्बत क्यों करती है। नाश्ता करते हुए उसने तंज से कहा, यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं। निम्रा ने चमचा रख दिया। मैं दिखावट नहीं करती, मैं सिर्फ काम करती हूँ। रीना बेगम ने सख्ती से कहा, शाहजेब लहजा संभाल कर। शाहजेब चुप हो गया मगर उसके दिल में करवाहट और बढ़ गई। शाहजेब जब भी कमरे में आता उसके कदम में गुस्सा होता। उसकी नज़र निम्रा पर पड़ती तो जैसे उसका लहजा और सख्त हो जाता। तुम्हारा रहना मुझे घूंट सा लगता है, उसने एक दिन बगैर किसी वजह के कह दिया। निम्रा चूल्हा बनकर पलटी। मैं यहाँ खुशी बनकर नहीं आई, मजबूरी बनकर आई हूँ। शाहजेब हंस पड़ा लेकिन हंसी में मजाक नहीं, सिर्फ तंज था। मजबूरी का नाम मत लो, तुम्हारी मजबूरी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। निम्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी जवाब देने से अल्फाज बढ़ते हैं और उसे ये अब अल्फाज से थकन हो चुकी थी। जरीना बेगम निम्रा के साथ देने की कोशिश करती मगर शाहजेब माँ के सामने चुप और पीछे और ज़्यादा सख्त हो जाता। रात को कमरे एक ही होते मगर दोनों के दरमियान जैसे दीवार खड़ी होती। निम्रा अपनी चादर के कोने में सिमट कर सोती और शाहजेब खिड़की की तरफ मुंह करके। कभी कभी उसकी निम्रा पर पड़ जाती, उसकी सांस की आवाज़ पर, उसके ठहरे हुए वजूद पर। फिर वो फौरन आंखें बंद कर लेता। ये सिर्फ मजबूरी है, वो खुद को समझाता। एक दिन निम्रा नहा कर आई। उसके बाल भीगे हुए थे, लिबास सादा था, कोई बनावट नहीं। वो आईने के सामने बाल झाड़ रही थी। जब शाहजेब कमरे में आया उसने एक नज़र देखा और फिर फौरन घूम गया। कमरा गीला करने की क्या ज़रूरत है? निम्रा ने सीधी आवाज़ में कहा। मैंने पानी कमरे में नहीं गिराया। शाहजेब ने पलट कर देखा। तुम्हारे रहने से कमरा बोझल हो जाता है। निम्रा का हाथ रुक गए। उसने आईने में खुद को देखा, फिर धीरे से कहा, बोझ उठाने का जवाब इतना साबित क्यों होता है? शाहजेब चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इस औरत के पास हर तंज का जवाब इतना साबित क्यों होता है। कुछ दिन बाद निम्रा सहन में बैठी कपड़े टंग रही थी जब उसका कज़न आया। वो सिर्फ हाल चाल पूछ रहा था। निम्रा ने अदब से जवाब दिया। शाहजेब ऊपर से ये मंजर देख रहा था। उसके सीना तंग हो गया। उसके खुद हैरत हुई कि बेचैनी क्यों हो रही है। रात को उसने बात उठाई।
تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ حد کیا ہوتی ہے؟ نمرا نے کپڑے سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی حد پار نہیں کی۔ شاہ زیب آگے آیا۔ تمہارا مسکرانا مجھے پسند نہیں۔ نمرا نے کپڑے رکھ دیے۔ آپ کی پسند میری ذمہ داری نہیں۔ شاہ زیب کا لہجہ تیز ہو گیا۔ تم میری بیوی ہو، نمرا نے پہلی بار بلند آواز میں کہا۔ بیوی ہونا قید نہیں ہوتا۔ کمرہ خاموشی سے بھر گیا۔ دونوں کے درمیان سانس لینے مشکل ہو گیا۔ شاہ زیب نے غصے میں نمرا کے قریب آ کر کھڑے ہو کر کہا، تم مجھے اکساتی ہو۔ نمرا نے نظر اوپر اٹھائی۔ میں صرف اپنی جگہ پر کھڑی ہوں۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ سانس ایک دوسرے کی طرف ٹکرا رہی تھی، لیکن اس قربت میں بھی صرف تانوں تھے، کوئی نرمی نہیں۔ راتوں کو شاہ زیب دیر تک جاگتا، کبھی نمرا کے اٹھنے کی آواز سنتے ہی بے چین ہو جاتا، پھر خود پر غصہ کرتا۔ نمرا سجدوں میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ، یہ تو دل سے سکون دے، یا اس دل کو پتھر بنا دے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے، ایک ہی کمرے میں، مگر دونوں کا سفر ابھی صرف ٹکراؤ کا تھا۔ نہ محبت تھی، نہ نرمی، صرف روز روز کے امتحان۔ نکاح کو ہفتے گزر چکے تھے، مگر نمرا کے لیے ہر دن نیا امتحان لے کر آتا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، نماز ادا کرتی، پھر بنا کسی کو آواز دیے کام میں لگ جاتی۔ برتن دھونا، فرش صاف کرنا، کپڑے سنبھالنا، سب کچھ وہ ہی اس طرح کرتی جیسے یہ اس کا فرض ہی نہیں، اس کی پہچان ہو۔ شاہ زیب جب کمرے سے نکل کر صحن میں آتا تو نمرا کی خاموشی اسے چبھتی۔ اسے لگتا جیسے یہ عورت اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھتی۔ تمہیں بولنا نہیں آتا؟ اس نے ایک دن تیکھی آواز میں پوچھا۔ نمرا نے جھاڑو ایک طرف رکھا۔ جہاں الفاظ ضائع ہو جاتے ہیں وہاں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ شاہ زیب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم مجھے نصیحت دینے نہیں آئی ہو؟ نمرا نے نظر جھکا لی۔ میں صرف جینے آئی ہوں۔ زرینہ بیگم نمرا کے لیے رحمت بن کر کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں بھی شاہ زیب کے رویے کی پوری طرح بدل نہ سکا۔ رات کو جب دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے تو کمرہ جیسے تنگ پڑ جاتا۔ نمرا اپنی چادر ٹھیک کرتی، دیا بجھاتی اور بالکل کنارے پر لیٹ جاتی۔ شاہ زیب کھڑکی کے پاس کھڑا رہتا، باہر اندھیرے کو دیکھا، مگر اصل اندھیرا اس کے اندر ہوتا۔ کبھی کبھی اس کی نظر نمرا کے چہرے پر جاتی، اس کے بند ہونٹوں پر، اس کے بے آواز سانس پر۔ وہ فوراً اپنی نظر ہٹا لیتا۔ یہ صرف مجبوری ہے، وہ خود سے کہتا۔ ایک دن نمرا دوپہر کو نہا کر نکلی۔ پانی کے قطرے ابھی تک اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے سادہ لباس پہنا تھا، کوئی زیور نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ وہ کمرے میں دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب شاہ زیب اندر آیا، اس کی نظر بے اختیار نمرا کے بھیگے بالوں پر ٹک گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ہوا بدل گئی ہو۔ اس نے غصے میں آواز بلند کی، اس طرح گھومنا ضروری ہے؟ نمرا نے دوپٹہ اٹھایا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ شاہ زیب نے پلٹ کر کہا، یہ کمرہ میرا ہے۔ نمرا نے پہلی بار سیدھی بات کی، اب میرا بھی ہے۔ شاہ زیب کا جواب الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رہ گئے۔ اسے غصہ آیا کہ یہ عورت دھیرے دھیرے اس کی باتوں سے ڈرنا چھوڑ رہی ہے۔ کچھ دن بعد نمرا صحن میں بیٹھی کپڑے سل رہی تھی۔ جب اس کا کزن ملنے آیا، وہ صرف سلام دعا کر رہا تھا۔ نمرا نے دیکھ رہا تھا، اس کے ادب سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں، صرف روایت تھی۔ شاہ زیب اوپر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں عجیب سی آگ لگی۔ اسے دیکھ کر مسکراتی ہے، وہ سوچ کر اٹھا۔ رات کو اس نے بات چھیڑی، تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ نمرا نے آہستہ سے کہا، لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ شاہ زیب آگے بڑھا، تم میری بیوی ہو۔ نمرا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیوی ہونا عزت کا رشتہ ہوتا ہے، شک کا نہیں۔ شاہ زیب اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔
निम्रा ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन दीवार बीच में आ गई। शाहजेब ने दांत बींच लिए। तुम मुझसे उकसाती हो। निम्रा की आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज मजबूत थे। मैं सिर्फ अपनी जगह पर खड़ी हूँ। वो लम्हा बहुत भारी था। इस गुर्बत में भी कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ तकरार था। शाहजेब ने अचानक पीछे हटकर कहा, अपनी हद में रहो। निम्रा ने धीरे से कहा, मैं हमेशा हद में ही रही हूँ। रात को निम्रा सजदे में गिर कर रोई, या अल्लाह, अगर ये रास्ता ही मेरा मुकद्दर है तो मुझे सब्र अता कर। शाहजेब अपनी जगह पर बेचैन का करवाट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस औरत से इतना उलझ क्यों रहा है। अभी कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ रोज रोज की थकन, बोलती हुई खामोशी और मजबूरी की गुर्बत थी। शाहजेब को उस रात दफ्तर की दावत में जाना था। दावत कोई आम नहीं थी बल्कि उसके काम की पहचान थी, जहाँ बड़े नाम, गहरी सोच और तेज नज़र रखने वाले लोग होते हैं। वह कमरे में आया, हाथ में एक डब्बा था। निम्रा चारपाई के कोने पर बैठी कपड़ों को सिलने में मसरूफ थी। ये पहनो। शाहजेब ने डब्बा उसके सामने रख दिया। निम्रा ने डब्बा खोला। अंदर एक लिबास था, गहरा रंग, नरम कपड़ा, सादा मगर शानदार। उसकी आंखें एक पल को चमकी, फिर वो खामोश हो गई। शाहजेब ने तंज़िया अंदाज में कहा, इस दावत में गवारों जैसा तैयार होना मना है। ये पहने और ठीक से तैयार होना। निम्रा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ डब्बा बंद किया और कमरे के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो शाहजेब के कदम वहीं थम गए। निम्रा का लिबास उसके जिस्म पर इस तरह बैठ रहा था जैसे किसी ने उसके लिए ही सोचा हो। उसने बाल हल्का से सुलझाए हुए, चेहरा बिल्कुल सादगी में डूबा हुआ। वो बाल नहीं पाया, सिर्फ देखता रह गया। निम्रा ने नजर झुका कर कहा, चलें? शाहजेब ने हल्की सी खांसी ली। हाँ, चलो। दावत में कदम रखते ही लोगों की नज़रों निम्रा पर टिक गई। माशाअल्लाह, बहुत शानदार बेगम साहिबा, बहुत मोहतरम लग रही है। शाहजेब साहब, बहुत अच्छी पसंद है। शाहजेब ने निम्रा को एक कुर्सी पर बिठाया। यहीं बैठो, मैं ज़रूरी लोगों से मिलकर आता हूँ। निम्रा ने सर हिला दिया। तभी एक नौजवान आया, लंबा कद, साफ लहजा, आंखों में बेबकी। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपको देखा और तारीफ किया बगैर रह ना सका। निम्रा ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो कुर्सी के करीब आ गया। क्या मैं आपके साथ चंद लम्हे बैठ सकता हूँ? निम्रा जवाब देने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। निम्रा हिचकिचा गई। बरहाए मेहरबानी, उसने ज़्यादा करीब आते हुए कहा, सिर्फ एक रक्स। इसी लम्हे शहबाज ने पलट कर देखा। उसकी आंखों के सामने निम्रा ने हाथ किसी और के हाथ में था। उसका खून खौल उठा। वो तेज कदम उठा कर आया। हाथ छोड़िए। उसकी आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी। उसने निम्रा के हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। चलो, निम्रा ने कुछ नहीं कहना चाहा लेकिन शाहजेब उसे वहाँ से ले गया। गाड़ी में खामोशी चीख रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शाहजेब ने गुस्से में कहा। हर नाजर का जवाब मुस्कुराहट से देती हो। निम्रा की आंखें भर आई। मैंने कुछ गलत नहीं किया। शाहजेब ने स्टीयरिंग जोर से घुमाया। तुम्हें बहुत आज़ादी चाहिए, निम्रा ने कांपती आवाज़ में कहा, या शायद आपको बहुत कब्जा। हवेली पहुंचकर शाहजेब ने उसे सीधा अंदर ले गया। कमरे में हवा भी सख्त हो गई। उसने निम्रा को पानी के करीब खड़ा किया। तुम्हें होश दिलाना ज़रूरी है। पानी की ठंडक निम्रा के वजूद तक उतर गई। वो रोती रही मगर शाहजेब के चेहरे पर आज पहली बार गुस्सा नहीं, खौफ और कब्जा था। कुछ देर बाद वो बाहर आ गया। कपड़ों बदलो, उसने भारी आवाज़ में कहा। जब निम्रा बाहर आई तो कमरा बिल्कुल खामोश था। शाहजेब ने उसे देखा और उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए। तुम मुझे पागल कर रही हो,
اس کی آواز میں اب غصہ کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ اس نے نمرا کے قریب آ کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی۔ نمرا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ہونٹوں سے صرف ایک جملہ نکلا، ظلم اور حق میں فرق ہوتا ہے شاہزیب۔ وہ لمبا لمبا تھا، سانسیں الجھ رہی تھی، دل اپنی جگہ سے ہٹ کر بیچ میں آ گیا تھا۔ پھر پردہ خاموشی کا گر گیا۔ اس رات کے بعد حویلی کے دیواروں میں عجیب سی خاموشی بس گئی۔ صبح نمرا نے آنکھیں کھولی تو اس کا سر باہر ہی تھا، دل بوجھل اور سینے کسی انجانی سے گھبراہٹ سے بھرا ہوا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی، چادر کے کس کر پکڑا جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ شاہزیب کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی پیٹھ نمرا کی طرف تھی، مگر ذہن میں صرف وہی تھا، کل رات۔ نمرا نے دھیمی آواز میں کہا، پھر رک گئی۔ شاہزیب نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کل رات جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ نمرا نے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مطلب؟ شاہزیب نے گہری سانس لی۔ مطلب یہ کہ میں اپنے غصے کو بوجھ تم پر نہیں ڈال سکتا۔ یہ الفاظ سخت تھے مگر ان کے اندر ایک ڈر چھپا تھا۔ دن بھر دونوں ایک ہی گھر میں رہتے مگر راستے الگ تھے۔ نمرا رسوئی میں کام کرتی، زرینہ بیگم اسے پیار سے دیکھتے رہتے۔ بیٹا کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نمرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس تھکان ہے امی۔ زرینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تم نے بہت کچھ سہا ہے، خدا تمہیں اجر دے۔ نمرا کی آنکھیں نم ہو گئی مگر اس نے آنسو پی لیے۔ شام کو شاہزیب دفتر سے واپس آیا تو نمرا صحن میں پانی دے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں ہلکا سا لہرا رہا تھا۔ اس کی خاموشی شاہزیب کے دل پر بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نمرا، اس نے پہلی بار نرمی سے پکارا۔ نمرا رکی لیکن پلٹ کر پوری طرح دیکھا نہیں۔ کل جو ہوا، شاہزیب نے کہا، اس میں میری غلطی تھی۔ نمرا نے آہستہ سے کہا، غلطی سے زیادہ وہ میری بھی عزت تھی۔ شاہزیب کا سر جھک گیا۔ میں جل گیا تھا۔ نمرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ جلن حق سے ہوتی ہے، قبضے سے نہیں۔ یہ بات شاہزیب کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اس رات شاہزیب نے کمرہ چھوڑ دیا۔ وہ محفل کے کمرے میں سویا۔ نمرا نے دروازہ بند کر کے سجدے میں گر کر دعا کیا، یا اللہ میرے دل کا سکون دے اور اس رشتے کا ظلم نہ بنا۔ کچھ دن گزرے، شاہزیب کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ تانے کم دیتا، بولتا کم، دیکھتا زیادہ۔ نمرا جب نہا کر نکلتی، اس کے بالوں سے آتی ہلکی سی خوشبو شاہزیب کے قدم روک لیتی۔ وہ اپنی جگہ پر رک جاتا، نظر ہٹا لیتا مگر دل اس کی طرف رہتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ خود سے پوچھتا۔ ایک دن نمرا اپنے کمرے میں الماری سے کپڑے نکال رہی تھی کہ شاہزیب اندر آ گیا۔ وہ دونوں ایک ہی لمحے رک گئے۔ نمرا نے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جی؟ شاہزیب نے دھیرے سے کہا، تم جب چپ رہتی ہو تو مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ نمرا حیران ہوئی، محسوس کیا ہوتا ہے؟ شاہزیب نے نظر جھکا لی کہ شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ یہ محبت کا اظہار نہیں تھا مگر اس کی پہلی دہلیز تھی۔ اس رات کے بعد شاہزیب کا رویہ بدل سا رہنے لگا۔ وہ نہ پہلے جیسا سخت رہا نہ ہی نرم، بس خاموش، اور اسی خاموشی میں اس کی بے چینی چھپی ہوتی۔ نمرا صبح اٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتی۔ وہ جان بوجھ کر شاہزیب کے سامنے نہیں آتی مگر گھر چھوٹا تھا اور تکرار روز کا تھا، کبھی رسوئی کے دروازے پر، کبھی صحن میں، کبھی سیڑھیوں پر۔ ہر بار شاہزیب کی نظر اس پر رک جاتی اور نمرا جان بوجھ کر نظریں جھکا لیتی۔ ایک دن زرینہ بیگم نے نمرا کو آواز دی، بیٹا شام کو مہمان آ رہے ہیں، تم ذرا تیار رہنا۔ نمرا نے سر ہلا دیا۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس کا لباس بہت سادہ تھا لیکن اس کی سادگی میں ایک الگ سی وقار تھی۔ شاہزیب نے اسے دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، زیادہ سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
نمرا نے پہلی بار ہلکی سی بات کی جواب دی، جہاں دیکھنے والی نظر ہو وہاں کم چیز بھی کافی ہوتی ہے۔ شاہزیب چپ ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ نمرا کے الفاظ اب صرف صبر نہیں سمجھ بھی رکھتے ہیں۔ مہمان آئے، باتیں ہوئیں، ہنسنا بولنا ہوا۔ نمرا نے ادب سے سب کا خیال رکھا۔ ایک رشتہ دار نے ہنس کر کہا، شاہزیب تمہاری بیوی بہت سلیقہ مند ہے۔ شاہزیب نے بنا سوچے جواب دیا، ہاں۔ یہ چھوٹا سا لفظ تھا مگر نمرا کے دل میں کہیں ہلکا سا بوجھ کم کر گیا۔ رات کو نمرا کمرے میں بیٹھی بالٹی بجھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آج ہوا ٹھنڈی تھی، اس کے بال کھلے تھے، خاموش گہری تھی۔ شاہزیب نے دروازہ کھولا اور رک گیا۔ اس کی نظر پھر اس پر جا کر ٹھہر گئی۔ نمرا، اس نے دھیرے سے کہا۔ جی؟ نمرا نے پلٹ کر پورا چہرہ نہیں دکھایا۔ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ نمرا نے گہری سانس لی۔ جب بول کر صرف غلط سمجھ جائے تو خاموش پناہ بن جاتی ہے۔ شاہزیب نے قدم آگے بڑھایا۔ میں ہر بات غلط نہیں سمجھتا۔ نمرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آج سمجھ رہے ہیں، کل پھر غصہ آ جاتا ہے۔ شاہزیب کا چہرے پر پچھتاوا سا اتر۔ غصے میری کمزوری ہے، نمرا نے نرمی سے کہا۔ کمزوری؟ قبول کر لیجئے تو وہ کمزور نہیں رہتی۔ کچھ دن بعد شاہزیب دفتر سے جلدی گھر آیا۔ نمرا صحن میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک کندھے سے پھسلا ہوا تھا۔ شاہزیب نے بنا سوچے کہا، دوپٹہ ٹھیک کرو۔ نمرا نے مسکرائے بغیر کہا، یہ گھر ہے، بازار نہیں۔ شاہزیب نے تیز نظر سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، پھر بھی میں نہیں چاہتا کوئی اور تمہیں دیکھے۔ نمرا کا ہاتھ تھم سا گیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ حق ہے یا عادت؟ شاہزیب نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ نمرا بستر پر لیٹی چادر کو کس کر پکڑے رہی۔ اس نے دل میں سوال ابھر رہا تھا، یہ بدلاؤ صرف وقت کا ہے یا کسی احساس کا؟ جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر نمرا کے لیے ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی شاہزیب کی خاموشی اسے زیادہ چبھتی، کبھی اس کا غصہ، اور کبھی وہ رویہ جو نہ محبت تھا نہ نفرت، بس ایک بے چینی سی غربت۔ ایک صبح نمرا رسوئی میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ آٹے کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چل رہے تھے مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ شاہزیب وہاں آ کھڑا ہوا۔ اس نے بنا کچھ کہے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس کی نظر نمرا کے ہونٹوں پر ٹک گئی، ان ہونٹوں پر جو کبھی مہندی سے سجے تھے اور آج صرف ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے تھے۔ تمہیں تھکان نہیں ہوتی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ نمرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عادت ہو جاتی ہے۔ شاہزیب نے گلاس رکھ دیا۔ عادت صبر کو بھی کمزور کر دیتی ہے، نمرا نے دھیرے سے جواب دیا، یا پھر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اس دن دوپہر کو نمرا نہا کر باہر آئی۔ اس کے بال ابھی گیلے تھے اور دوپٹہ کندھے پر دھیرے سے پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بال سکھانے لگی۔ اس وقت شاہزیب دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے خود کو روکا مگر نظر پھر بھی ہٹ نہ سکی۔ نمرا بالوں سے آتی نرمی سے خوشبو اس کے ہوش پر بھاری ہونے لگی۔ اسے عجیب سا لگا جیسے یہ عورت اب اس کے لیے انجان نہیں رہی۔ شاہزیب نے غصے کو آواز بنا لی، اس طرح کھلے بال رکھنا ضروری ہے؟ نمرا نے سیدھی نظر اس پر ڈالی۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ شاہزیب نے دان بیچ لیے۔ تم ہر بات کا جواب دینا لگی ہو، نمرا نے بال ایک طرف کر کے کہا۔ جواب دینا زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کمرہ اچانک تنگ ہو گیا۔ شاہزیب کچھ کہہ نہ پایا اور باہر چلا گیا، مگر اس کے قدم لڑکھڑانے
رہے تھے۔ شام کو زرینہ بیگم نے نمرہ کے پاس بٹھایا۔ بیٹا، شاہزیب بدل رہا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ نمرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بدلاؤ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا امی۔ زرینہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ تمہاری خاموشی نے اسے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ نمرہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اس رات بجلی چلی گئی، حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ نمرہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب شاہزیب وہاں سے آ گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی بتی تھی۔ یہی رہنا، اس نے کہا، اندھیرے میں ادھر ادھر مت جانا۔ نمرہ نے پہلی بار اس کی بات میں فکر محسوس کی۔ آپ کو میری فکر ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شاہزیب نے پل بھر کو آنکھیں جھکا لی۔ گھر کی ذمہ داری ہے، نمرہ نے ہلکی سی سانس لی۔ ذمہ داری بھی لہجہ ہوتا ہے۔ شاہزیب نے اسے دیکھا۔ اس لمحے نہ غصہ تھا نہ سختی، صرف ایک الجھن تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بتی وہاں رکھ کر چلا گیا۔ نمرہ بستر پر لیٹی رہی اور سوچتی رہی۔ یہ ہوا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہ صرف غصہ نہیں۔ اس دن حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش ہو چکی تھی اور سیڑھیوں پر ہلکی سی نرمی رہ گئی تھی۔ نمرہ اوپر جا رہی تھی، ہاتھ میں کپڑوں کا گٹھر تھا، ذہن میں روز کی سوچیں۔ اس کا پاؤں پھسلا، اس کی آواز سیڑھیوں میں گونج کر رہ گئی۔ اس کا جسم بے قابو ہوتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے آ گرا، سر زمین سے ٹکرایا، آنکھیں بند ہو گئی، ہاتھ سے کپڑے پھیل گئے اور نمرہ بالکل بے ہوش ہو گئی۔ یا اللہ! زرینہ بیگم کی چیخ پوری حویلی میں پھیل گئی۔ شاہزیب جو باہر سے آ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر جیسے جم سا گیا۔ نمرہ! وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے نمرہ کا سر اپنی گود میں رکھا، نمرہ آنکھیں کھولو، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاسپٹل تک کا سفر شاہزیب کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ بار بار اس کو ہاتھ دباتا، جیسے اپنی طاقت اس میں ڈال رہا ہو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بے اختیار بولتا جا رہا تھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پاؤں میں مونچھ آئی ہے اور سر پر گہری چوٹ لگی ہے، مگر جان کا خطرہ نہیں۔ یہ سن کر شاہزیب نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ نمرہ کو واپس حویلی لایا گیا، اس کا کمرہ بدل دیا گیا تاکہ چلنے پھرنے میں آسانی ہو۔ شاہزیب نے خود دیکھ کر اس کے لیے نرم بستر لگوایا۔ دوائی کا وقت وہ خود یاد رکھتا۔ جب نمرہ ہوش میں آئی تو سب سے پہلے شاہزیب کا چہرہ دیکھا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی آواز کمزور تھی۔ شاہزیب نے نظر ہٹا لی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نمرہ نے دھیرے سے کہا۔ اس کے لیے اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہزیب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ضرورت تھی؟ نمرہ چپ ہو گئی۔ رات کو جب دوائی کا وقت آیا تو شاہزیب نے گلاس اس کا ہاتھ میں دیا۔ آہستہ پینا۔ نمرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاہزیب نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو سنبھال لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے بھاری تھا۔ نمرہ نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں خود کر سکتی ہوں۔ شاہزیب نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ اگلی صبح جب نمرہ کو واش روم جانا پڑا تو وہ خود اٹھ نہ سکی۔ شاہزیب نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، میں باہر ہوں، اگر ضرورت ہو تو آواز دینا۔ نمرہ نے ہلکی سی ہچکچاہٹ میں کہا، مجھے سہارا چاہیے۔ شاہزیب آگے بڑھا۔ اس نے نمرہ کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ رکھا اور اس سے آہستہ آہستہ چلنے میں مدد دی۔ اس لمحے اس کا جسم کی نرمی شاہزیب کے ہوش پر بھاری ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اپنی سانس کو سنبھالا، اپنے جذبات کو زنجیر پہنا دی۔ آہستہ، وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ نمرہ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی مگر کچھ کہا نہیں۔ کپڑے بدلنے کے وقت زرینہ بیگم نے کہا، بیٹا شاہزیب یہیں رہے گا۔ نمرہ نے کچھ کہنا چاہا مگر کمزوری نے اجازت نہیں دی۔ شاہزیب نے پردہ لگا دیا، امتحان لگا دیا
کپڑے اس کے ہاتھ میں دیے اور پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کے لیے یہ سب مشکل امتحان تھا۔ اس کی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ہاتھ بے چین ہوئے تھے اور دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ مجھے خود پر قابو عطا فرما۔ اس حادثے کے بعد دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ اب غصہ کم تھا، فکر زیادہ، اب طعنے کم تھے، خاموشی گہری اور قربت جو پہلی مجبوری تھی اب عادت بننے لگی تھی۔ ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد حویلی کا ہر کونا نمرا کے لیے نیا ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے خاموشی سے چلتی تھی اب ہر قدم پر سہارے کی محتاج تھی۔ شاہ زیب صبح صبح اس کے کمرے کے دروازے پر آیا، ہاتھ میں ناشتے کی تھالی موجود تھی۔ شاہ زیب صبح اس کی چال میں پہلی بار جلدی نہیں تھی بلکہ احتیاط تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ اس کی آواز پہلے سے دھیمی تھی۔ نمرا نے سر ہلا دیا، آنکھیں کھل گئی تھی۔ شاہ زیب نے تھالی میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بھوک لگے بغیر بھی کچھ کھانا ضروری ہے۔ نمرا نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، آپ اب ڈاکٹر کی باتیں بھی یاد رکھتے ہیں؟ شاہ زیب نے نظر جھکا لی، مسکراہٹ دبائی، اب مجبوری ہے، مگر اس کی مجبوری میں فکر چھپی ہوئی تھی۔ وہ خود چمچہ اٹھا کر نمرا کے قریب آ بیٹھا۔ آہستہ آہستہ نمرا نے پہلی بار بنا انکار کے ایک نوالا لے لیا۔ اس لمحے شاہ زیب کا دل میں عجیب سا بوجھ ہلکا ہوا۔ درد؟ اس نے پوچھا۔ کم ہے، نمرا نے کہا، لیکن تھکان زیادہ ہے۔ شاہ زیب نے بے اختیار اپنی انگلیاں بھینچ لی۔ یہ تھکان اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ دن بھر شاہ زیب اس کے گرد ہی گھومتا رہا، کہیں دوائی، کبھی پانی، کبھی صرف پوچھنا کچھ چاہیے۔ زرینہ بیگم دور کھڑے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ بیٹا، انہوں نے دھیرے سے کہا، تم دونوں کی اس امتحان کی ضرورت تھی۔ شام کو نمرا کو ہوا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شاہ زیب نے اسے برآمدے تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نمرا کے گرد اپنا بازو مضبوط سے رکھا، ہر قدم پر جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ پھر نہ گر جائے۔ میں بوجھ بن رہی ہوں، نمرا نے آہستہ سے کہا۔ شاہ زیب رک گیا، اس نے اسے دیکھا، پھر پہلی بار بنا غصے کے، تم بوجھ ہوتی؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا، تو مجھے اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ نمرا چپ ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ رات کو جب نمرا کو نیند نہیں آ رہی تھی، شاہ زیب کمرے کے باہر ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم سو جاؤ، نمرا نے کہا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ شاہ زیب نے دیوار سے ٹک کر کہا، اگر رات میں ضرورت پڑی تو؟ نمرا نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ اس دل میں جو کب سے پتھر بنا ہوا تھا آج پہلی درار پڑی۔ اس حادثے کے بعد شاہ زیب کے طعنے کم ہو گئے تھے۔ غصہ اب بھی تھا مگر اس میں تیزی نہیں رہی۔ نمرا کی خاموشی اب اسے چبھتی تھی۔ وہ چاہے لگا تھا کہ وہ بات کرے، جواب دے، لڑے، اور نمرا جو پہلے صرف برداشت کرتی تھی اب اس کی آنکھیں میں امید کی ہلکی سی روشنی آ گئی تھی۔ یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ حویلی میں صبح کا سکون تھا۔ نمرا اپنی کھڑکی سے ہلکی روشنی میں دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے لیے چائے بنائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹیبل پر رکھ دی۔ آہستہ پی لو، اس نے کہا۔ نمرا نے کپ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ادر اور خوف نہیں، صرف سکون تھا۔ صبح کے لمحوں میں جو جلن اور نفرت تھی اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ شاہ زیب کا غصہ اب بھی تھا مگر وہ مسکرایا نہیں، فکر اور قربت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ دن بہ دن ان دونوں کے درمیان
نوک جھوک اور تانے اب بھی رہتے، مگر ہر ایک لفظ ایک ساتھ ایک عجیب سی سمجھ اور قربت آ گئی تھی۔ شاہ زیب نمرہ کے نزدیک آتا اور اس کے ہاتھ اپنی انگلیوں سے پکڑ کر کہتا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے میں اپنا سب کچھ بھول گیا ہوں۔ نمرہ نے پہلی دفعہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، اور میں صرف سوچتی ہوں کہ غصہ کبھی محبت سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ کچھ دن بعد نمرہ کو اچھا فیل ہوا اور شاہ زیب نے اس کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنا شروع کیا۔ ہر وقت اس کا ساتھ، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال، کپڑے، کھانا، نیند، سب شاہ زیب کے لیے اب ذمہ داری بن گئی۔ ایک دن نمرہ کا ڈاکٹر کے پاس جاتے وقت اچانک خوشی کا خبر ملی، تمہیں اگلے مہینے ماں بنو گی۔ نمرہ کی آنکھیں میں آنسو آ گئے۔ شاہ زیب نے اس کے قریب کھینچ کر دل سے کہا، یہ خوشی میری زندگی کی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ حویلی میں یہ خوشی چھائی رہی۔ زرینہ بیگم بھی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ مسکرانے لگی۔ سب نے نمرہ کو گلے لگایا۔ مہینوں بعد ایک پیاری سی بیٹی ان کے گھر آئی۔ نمرہ نے پہلی بار اپنے ہونٹوں سے چھوٹی سی زندگی اٹھائی۔ شاہ زیب کے ہاتھ بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ تھے۔ ان کے دونوں کے چہرے پر پہلی بار خوشی کے اصلی رنگ چمک رہے تھے۔ شاہ زیب نمرہ سے کہا، تم اور ہماری بیٹی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ نمرہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا، اور آج سے ہماری زندگی میں نفرت کے سایہ نہیں، صرف محبت رہے گی۔ دن بدن نمرہ اور شاہ زیب کا سفر نفرت اور جلن سے شروع ہوا، قربت اور جذبات کے راستے سے گزرا، اور آخر میں پوری محبت اور خوشی سے تبدیل ہو گیا۔ حویلی میں اب صرف سکون اور مسکراہٹ تھی۔ ان کی بیٹی کی ہنسی، نمرہ کا ہلکا سا مسکرانا اور شاہ زیب کا پیار، یہ سب کچھ ان کی زندگی کو روشن کر رہا تھا۔ ان کی کہانی اب ختم، یہ صرف شروعات تھی ایک نئی زندگی کی، جہاں پیار، عزت اور قربت ان کی روح میں بس گئی تھی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نئے کہانیاں صرف فاطمہ ڈائریز پر۔